दौलत के पुजारी। किस नंबर 6। शारिक बेबसी से दूर ही खड़ा मकान से उठते हुए शोलों को देख रहा था। लोग घरों से बाल्टियों में पानी भर भर कर ला रहे थे, लेकिन ये आग बाल्टी से बुझने वाली नहीं थी। बल्कि हकीकत यह है कि अब तो फायर ब्रिगेड के बस की भी नहीं रही थी और फायर ब्रिगेड का यहाँ तक पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये मकान लोहारी गेट के अंदर वाली कुशादा सड़क से तकरीबन निस्फ मील दूर वाक़ था और वहाँ तक का रास्ता तंग पुरपेच गलियों पर मुश्तमिल था। सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल ही वाही सवारी थी जो इन गलियों में आ सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के यहाँ तक पहुँचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लोग दूसरे घरों को आग की लपेट में आने से रोकने के लिए पानी की बाल्टियाँ भर भर कर डाल रहे थे। 6 घंटों की जिद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका था, लेकिन शारिक का ये मकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुका था। पड़ोस के 2 और मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा था। लोग शारिक से हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। बाज़ लोग इस बात पर हैरान थे कि बंद मकान में आग कैसे लग गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और कुछ लोग इस बात पर मुसर थे कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। आग बुझाने की कोशिश के दौरान उन्होंने पेट्रोल की बू भी महसूस की थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई थी। शारिक ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखवाई थी, क्योंकि ऐसी यकीन था कि अगर ये आग किसी ने जानबूझकर भी लगाई थी तो पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकेगी। दूसरे दिन वो मरियम के साथ मकान के मलबे और राख के ढेर का मुआयना कर रहा था। मलबे में कहीं कहीं से अब भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। 8 कमरों में से सिर्फ 2 कमरे ऐसे थे जिनकी छतें अभी तक कायम थी, लेकिन इनके शहतीर भी अधजले थे और वो छतें भी किसी वक्त गिर सकती थी। शारिक ने सोचा कि यह मकान बेचकर इससे मिलने वाली रकम से शहर के किसी और इलाके में कोई मुनासिब मकान खरीद लेगा, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब तो इसे इस जली हुई ज़मीन ही की कीमत मिल सकती थी। लेकिन शारिक की समझ में ये बात नहीं आ सकी थी कि इस मकान को आग लगाई किसने। मलबे का जायज़ा लेते हुए इसकी नज़रें अचानक ही सामने वाले मकान की तरफ उठ गई। ठीक इसी लम्हे इस मकान के ऊपर वाले एक कमरे की खिड़की बंद हुई। शारिक को यूँ लगा था जैसे इसने खिड़की में से किसी को खड़े देखा हो, लेकिन वो इसके चेहरे को नहीं देख सका था। लेकिन वो खिड़की पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। इसके दोनों पटों में तकरीबन निस्फ इंच का खला अब भी मौजूद था। शारिक को यकीन था कि अब भी कोई खिड़की में खड़ा इस खला से इनकी तरफ देख रहा है। चलो बेटा अब चलें। कब तक यहाँ खड़े इस राख को देखते रहोगे? मरियम ने कहा। हाँ चले माँ जी, शारिक ने कहा। 1-2 दिन बाद मजदूरों को बुलाकर ये मलबा हटवा दूंगा और फिर इस ज़मीन को फ़रोख्त करने के लिए अखबार में इश्तिहार दे दूंगा। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बड़े ही थे कि 3-4 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक इंस्पेक्टर था, एक ASI और 2 कांस्टेबल। इन पुलिस वालों को देखकर शारिक का माथा ठनका था। हम तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आए हैं, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा शारिक। इंस्पेक्टर ने शारिक के करीब पहुंचकर करख्त लहजे में कहा। क्यों, वकील साहब ने फिर मेरे खिलाफ कोई शिकायत की है? शारिक ने कहते हुए सामने वाले मकान की तरफ देखा। नहीं, अलबत्ता हमें ये रिपोर्ट मिली है कि तुमने इस मकान को खुद आग लगाई और कानून के मुताबिक किसी जायदाद को नुकसान पहुँचाना या नजर आतिश करना, खा वो अपनी हो या पराई, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है। इंस्पेक्टर ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिब? शारिक ने हैरत से इसके देखा। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बाहोश शख्स अपनी जायदाद को इस तरह जलाकर राख कर देगा? हमें जो रिपोर्ट मिली है इससे पता चलता है कि आग लगने से थोड़ी देर पहले तुम्हें इस मकान से निकलते देखा गया। थानेदार ने कहा। यह झूठ है, मरियम ने मुदाखलत करते हुए कहा। शारिक तो शामी से घर में था। हम जब खाना खा रहे थे तो मोहल्ले के एक आदमी ने हमें आग लगने की इत्तला दी थी। तू चुप रहा बुढ़िया, थानेदार ने इसे डांट दिया। वैसे बाइदावे आपकी इत्तला किसने दी थी? शारिक ने पूछा और सर उठाकर सामने वाले मकान की खिड़की की तरफ देखने लगा। वो कोई भी हो, मगर ये इत्तला गलत नहीं हो सकती। चलो हमारे साथ थाने चलो, थानेदार ने कहा और दोनों कांस्टेबलों को इशारा किया। दोनों कांस्टेबल ने शारिक को दाएं बाएं आकर बाहों से पकड़ लिया। चलो है। दोनों कांस्टेबल इसे दरवाजे की तरफ खींचने लगे। मैं समझ गया हूँ, मेरे खिलाफ ये कमीनी हरकत किसने की है, शारिक ने कहा। यह जुल्म है, छोड़ दो इसे। मरियम चीखती हुई इनके रास्ते में आ गई। ये अपने मकान को आग कैसे लगा सकता है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मार सकता है? हट जा माई, थानेदार ने मरियम को एक तरफ धकेल दिया, वरना तुम्हें भी ले जाकर बंद कर देंगे इसके साथ। तुम पर खुदा की लानत हो थानेदार, मरियम चीखी। सूरत में पहले ही फटकार बरसे ही है। गरीबों और बेगुनाहों की आहें मत लो, छोड़ दो इसे, ले चलो इसे। थानेदार ने पुलिस वालों को इशारा किया। वो लोग शारिक को पकड़कर गली में आ गए। मरियम इनके पीछे पीछे चलती हुई चीखती चिल्लाती थानेदार को कोसने दे रही सी। बहुत से लोग भी इनके पीछे पीछे चलने लगे। बाज़ लोग ऊंची आवाज़ में पुलिस वालों को बुरा भला भी कह रहे थे, मगर थानेदार और पुलिस वालों पर मरियम के कोसनों और लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो ऐसे चीखने खड़े थे जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती थी। लोहारी गेट के अंदर गलियों के चौक पर पहुंचकर मरियम रुक गई। वो भी चीख चीख कर थानेदार को बद्दुआएं और कोसने दे रही थी।
کیا ہوا مریم بہن، کیوں چیخ رہی ہو؟ ایک دکاندار نے پوچھا۔ مریم گھر کا سودا وغیرہ ہمیشہ اس سے لیا کرتی تھی اور ایسے بھی محلے کے تقریباً سبھی لوگ اسے جانتے تھے۔ کھ نہ رہے اس ٹوٹ پڑے مرن جوگے تھانے دار کا، مریم چیخی۔ وہ شفاعت کے بیٹے کو پکڑ کر لے گیا ہے، کہتا اپنے گھر کو آگ اس نے خود لگائی ہے۔ مریم بہن، یہ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں، دکاندار نے کہا۔ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے پکڑ کر جیل میں بند کر دیں۔ ملک صاحب کے پاس سے لے جاؤ، وہ چھڑوا لائیں گے شفاعت کے بیٹے کو، ورنہ پولیس والے اسے پھر لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوا دیں گے۔ میں بھی جاتی ہوں، مریم کہتے ہوئے گلی میں مڑ مڑ کر تیز سے چلنے لگی۔ وہ بڑبڑاتے بدستور تھانے دار کو کوس رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ملک منیر کا شمار اس علاقے کے معززین میں ہوتا ہے۔ اسے سیاست سے شوق تھا، پورا ان پڑھ آدمی تھا، مگر اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک ہوٹل تھا اور لنڈا بازار میں 5-6 دکانیں تھیں جو اس نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ جامع پاکستان کے وقت اس کا باپ تانگا چلاتا تھا۔ اس نے ریلوے اسٹیشن والے ہوٹل اور لنڈا بازار کی دکانوں پر قبضہ کر لیا جو ہندو چھوڑ گئے تھے۔ لوہاری گیٹ والا مکان بھی ایک سکھ کی ملکیت تھا۔ مکان کیا تھا، پوری حویلی تھی۔ اس وقت کچھ اور لوگوں نے اس مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر منیر کا باپ تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا۔ منیر کے باپ نے تانگا چلانا چھوڑ دیا، چالاک آدمی تھا، کچھ لوگوں سے تعلقات بھی تھے۔ بھاگ دوڑ کر کے اس نے یہ ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی۔ منیر کا باپ خود تو 8 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس نے منیر کو پڑھانے کی کوشش کی، مگر 5ویں جماعت سے آگے نہیں جا سکا۔ باپ نے بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، اسے کون سا نوکری کرنی ہے۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود منیر ذہین آدمی تھا۔ اس نے جلدی باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے نہ صرف میکلوڈ روڈ پر ایک اور ہوٹل خرید لیا، بلکہ سمن آباد میں زمین خرید کر اس پر شاندار کوٹھی بھی بنوا لی۔ میکلوڈ روڈ والا ہوٹل ٹھیکے اور سمن آباد والی کوٹھی ایک نامور فلم ایکٹریس کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ اس نے خود اس محلے میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ البتہ اس پرانی طرز کی حویلی کی جگہ ایک جدید طرز کا خوبصورت مکان بن چکا تھا، جس کے دروازے کے ساتھ والی دیوار پر سنگ مرمر کی سیل لگی ہوئی تھی، جس پر جلی حروف میں ملک منیر ہاؤس کندہ تھا۔ منیر کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ کی ذات کیا تھی۔ اس کا باپ جب تانگا چلا کرتا تھا تو لوگ اسے بشیرہ تانگے والا کہتے تھے۔ جب وہ صاحب جائیداد بنا اور ریشمی لاچا، کلف لگا وہ سفید کرتا اور اجلی سفید پگڑی باندھ کر ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھنے لگا تو لوگوں نے اسے مہر جی کہنا شروع کر دیا۔ مگر منیر کے ایک دوست نے مذاق میں اسے ملک کہہ کر پکارا تو یہ لفظ اسے اچھا لگا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ ملک لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ ملک منیر بن گیا۔ ملک منیر کو جوانی ہی میں سیاست کا چسکا لگ گیا تھا۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف ہوا تو دوستوں کے کہنے پر اس نے الیکشن میں حصہ لے ڈالا اور BD ممبر منتخب ہو گیا۔ وہ سیاست کو دولت مندوں کا چونچلا اور مشغلہ سمجھتا رہا، لیکن جب خود عملی طور پر سیاست میں آیا تو پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ سیاست مشغلہ اور چونچلا نہیں، کندھوں پر پڑنے والی ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگوں نے سیاست کو حصول زر کا ذریعہ سمجھا تھا۔ وہ 10 لاکھ خرچ کر کے ممبر منتخب ہوتے تھے، پہلے ہی سال میں 50 لاکھ بنا لیتے۔ مگر منیر نے سیاست کا مفہوم کچھ اور سمجھا تھا، اپنے علاقے کے عوام اور ملک و قوم کی دیانتداری سے خدمت۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود اس نے خدمت و دیانت کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ حکومت سے ملنے والے فنڈ انہی کاموں پر خرچ کرتا جن کے لیے وہ جاری کیے جاتے تھے۔ لوگ ناجائز کام کروانے کے لیے اسے لاکھوں کی پیشکش کرتے، مگر وہ ہر ایسی پیشکش کو ٹھکرا دیتا۔ البتہ جائز کاموں کے لیے لوگوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا۔ رات 2 بجے بھی کوئی اس کے گھر آ جاتا اور اگر کام جائز ہوتا تو اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑتا، اور اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ کام ناجائز ہے تو بڑی خوبصورتی سے آنے والے کو ٹال دیتا۔ ملک منیر سیاست میں ہمیشہ ان رہا تھا، آج تک ایک مرتبہ بھی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی اپنے علاقے کا کونسلر تھا۔ مختلف پارٹیوں نے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ آزاد ہی رہا تھا۔ ہر پارٹی کے لیڈروں سے اس کے اچھے تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ تھانے کچہری میں بھی اس کی بات سنی جاتی تھی۔ اس کی دیانتداری کی وجہ سے ہر جگہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شفاعت اور سکینہ کے قتل کے بعد شارق کو جب عمر قید کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا گیا تو مریم کی بہت بری حالت ہوئی تھی۔ بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ نہ صرف بیمار ہو گئی تھی بلکہ اپنی ساری جمع پونجی مقدمے پر خرچ کر چکی تھی۔ شارق کو جیل گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ مریم گھروں میں کام کرتی ہوئی کسی نہ طرح ملک منیر کے گھر پہنچ گئی۔ یہاں وہ صرف آدھا دن کام کرتی تھی، لیکن اسے اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ کسی اور جگہ کام کرنے کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی۔ اسی وقت مریم کو پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ ملک کیا ہے۔ اس نے ایک روز موقع پا کر اس سے شفاعت اور سکینہ کے قتل اور شارق کی سزا کا ذکر کیا تو ملک منیر کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے وکیل سے مشورہ کیا۔ وکیل نے بتایا کہ اب اپیل کا وقت بھی نہیں رہا۔ مریم نے 2 سال ملک منیر کے گھر کام کیا، پھر کسی وجہ سے چھوڑ دیا اور آج تقریباً 3 سال بعد اس کے گھر جا رہی تھی۔ ملک منیر اس وقت گھر پر ہی تھا۔ وہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ بھی پاس موجود تھے۔ مریم بیٹھک میں گھس گئی۔
کیا بات ہے مریم بی بی؟ بہت گھبرائی ہوئی ہو؟ ملک منیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پہچان لیا ملک جی؟ مریم بولی۔ کیوں بھائی، میں تمہیں کیسے نہ پہچانتا؟ تم نے 2 سال میرے گھر والوں کی خدمت کی ہے۔ میں جس کو ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں اسے کبھی نہیں بھولتا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ تمہاری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوگی، ملک منیر نے کہا۔ اس نے تو ماشاءاللہ BA کر لیا ہے، مریم نے جواب دیا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، آپ نے مجھے پہچان لیا، میری بیٹی کو بھی یاد رکھا۔ پھر تو آپ کو شفاعت اور سکینہ کے بیٹے کا قصہ بھی یاد ہوگا، وہی شارق جس کے بارے میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا۔ مجھے یاد ہے، مگر وہ تو شاید جیل میں ہے، ملک منیر نے کہا۔ وہ رہا ہو گیا ہے جی، چند روز پہلے، مریم نے بتایا۔ اس نے جیل میں پڑھ کر BA کر لیا ہے، مگر پتہ نہیں لڑکا کیسی قسمت لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ پہلے ماں باپ کے قتل کے جھوٹے الزام میں 14 سال جیل میں کاٹے، رہا ہو کر آیا تو دوسرے دن پولیس پکڑ کر اسے مارا پیٹا۔ کل اس کا مکان جل کر راکھ ہو گیا، اور آج پھر وہی مرن جوگا تھانے دار اسے پکڑ کر لے گیا۔ کیوں، کیا کیا اس نے؟ ملک منیر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ملک جی، تھانے دار کہتا کہ مکان کو خود اس نے آگ لگائی تھی۔ آپ ہی سوچے جی، بھلا کوئی اپنے گھر کو جلا سکتا ہے؟ اسے بچا لے ملک جی، بڑا نیک بچہ ہے وہ تو، پولیس والے اسے مار مار کر ادموا کر دیں گے۔ مریم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا تم اندر جا کر بیٹھو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ملک منیر نے کہا۔ مریم مکان کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ ملک منیر کی بیوی نے بھی مریم کو پہچان لیا۔ مریم نے اسے رو رو کر واقعہ بتایا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، مت رو مریم، حوصلہ کر، تسلی رکھ، ملک جی تھانے دار کو ٹیلی فون کر دیں گے، کچھ نہیں ہوتا اس لڑکے کو، وہ تو میرا پتر ہے ملکانی جی، کوئی نہیں اس کے اس دنیا میں، مریم بولی۔ خدا تو ہے نا، ملکانی نے کہا، حوصلہ رکھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملک منیر کے پاس اگرچہ ٹیلی فون بھی موجود تھا، وہ اگر چاہتا تو فون پر بھی تھانے دار سے بات کر سکتا تھا، مگر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے نمٹنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مریم کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ بازار میں ہر شخص اٹھ کر ملک منیر کو سلام کر رہا تھا۔ ملک منیر خوش اخلاقی سے ہر ایک کے سلام کا جواب دیتا رہا۔ جب وہ تھانے میں داخل ہوا تو پولیس والوں نے بھی اسے سلام کیا۔ ملک منیر سیدھا تھانے دار کے کمرے میں گھس گیا، مریم بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ تھانے دار کے کمرے میں 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیے ملک جی، تھانے دار نے اٹھ کر ملک منیر سے ہاتھ ملایا۔ بیٹھیے، کیسی زحمت کی، کوئی کام ہوتا تو مجھے بلا لیا ہوتا، تمہارے بارے میں بھی بڑی شکایتیں مل رہی تھانے دار، ملک منیر نے اس کی خوشامد سے متاثر ہوئے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو علاقے کے لوگوں کو ناجائز تنگ کرتا ہے، تھانے داری کیا ہوتی ہے پتہ ہے تجھے؟ بات کیا ہے ملک جی؟ تھانے دار کنکھیوں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پہلے یہ بتا کہ تو اپنے گھر کو آگ لگا سکتا ہے؟ ملک منیر نے اسے گھورا۔ میرا دماغ تو خراب نہیں ہو ملک جی، تھانے دار نے جواب دیا۔ کیا اس لڑکے کا دماغ خراب ہوا ہے جسے تو پکڑ کر لایا ہے؟ کیا جرم کیا اس نے؟ کیا دفعہ لگائی اس پر؟ کس کے کہنے پر پکڑا ہے تم نے اسے؟ اوہو، تھانے دار نے گہرا سانس لیا۔ تو آپ اس عورت کے ساتھ آئے ہیں؟ اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ آپ اس آدمی کو نہیں جانتے ملک جی، وہ ماں باپ کے قتل کے جرم میں لمبی سزا کاٹ کر آیا ہے۔ باہر آتے اس نے لوگوں کو برے نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی۔ ایک آدمی کو پھنسانے کے اس نے اپنے مکان کو آگ لگا دی۔ کیا اس نے اس آدمی کے خلاف رپٹ لکھوائی تھی؟ ملک منیر نے اسے گھورا۔ نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ مکان کو اس نے خود آگ لگائی تھی، یہ جرم ہے اس کا۔ مکان تو جلا ہی تھا، دوسرے 2 مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ نہ تو ولی ہے، تم نے خواب میں اسے اپنے مکان میں آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا؟ ملک منیر نے کہا، نہ تو ولی ہوں، نہ ہی کوئی خواب دیکھا تھا، تھانے دار نے جواب دیا۔ غصے کے باعث اس کے چہرے پر سرخی بڑھ رہی تھی۔ ملک منیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر چکا ہوتا، مگر وہ ملک منیر کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے۔ لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے بولا، ایک آدمی نے اس کے خلاف شکایت کی تھی کہ مکان کو آگ لگنے سے تھوڑی پہلے اس نے شارق کو مکان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے گھر میں جانا کوئی جرم ہے کیا؟ ملک منیر نے اسے گھورا۔ کس نے شکایت کی تھی؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ میری بات غور سے سنو تھانے دار، میں اس علاقے کا کونسلر ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے شارق کے خلاف شکایت کی ہے کہ اس نے شارق کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے گھر میں رہتا ہے، سلمان ایڈوکیٹ، تھانے دار نے بتایا۔ اوئے، وہ تو پہلے ہی خبیث آدمی ہے، جال ساز اور دھوکے باز، ملک منیر نے کہا۔ سچ بتا، اس نے تمہیں کتنے پیسے دیے تھے؟ آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں ملک جی، تھانے دار کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ مجھے اپنی حد کا پتہ ہے، تو اپنی کھال میں رہ، یہ وردی پہن کر فرعون مت بنو۔ اس لڑکے کے خلاف کوئی ثبوت ہے کس جرم کا تو بتاؤ مجھے، ورنہ اب بھی اس وقت سے چھوڑ دو۔ تھانے دار چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر محرر کو بلا کر پوچھا، اس لڑکے کے خلاف پرچہ تو بھی نہیں کاٹا؟ کچی رپورٹ لکھی ہے جی،
آپ نے کہا تھا نا ابھی پرچہ نہ کاٹا جائے، محرر نے جواب دیا۔ یہاں لے کر آؤ اسے، تھندار نے کہا۔ کچھ دیر بعد شارق کو ایک پولیس والا تھندار کے کمرے میں لے آیا۔ شارق کو تھانے میں لائے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا تھا اور اس عرصہ میں پولیس والے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کر چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا اور دائیں رخسار پر بھی ایک سیاہ دھبا نظر آ رہا تھا۔ مریم دوڑ کر شارق سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تم واقعی انسان نہیں درندے ہو، میں آج ہی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ ملک منیر نے خونخوار نظروں سے تھاندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ ملک جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھی بند کر دوں۔ بہت دیکھے تم جیسے کونسلر۔ تھاندار کی قوت برداشت بالآخر جواب دے گئی، اوے تم مجھے بند کرے گا؟ ملک منیر کا پارا بھی چڑھ گیا۔ کر دے بند مجھے۔ کمرے میں موجود دوسرے دونوں آدمی ملک منیر کو پکڑ کر زبردستی باہر لے آئے۔ چھوڑیے ملک جی، آپ کا کام ہو گیا، لے جائیے لڑکے کو، بات ختم کر دیں۔ ایک آدمی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کام تو میں اس فرعون کا کروں گا، ملک چیخا۔ ملک کے بولنے کی آواز سن کر بہت سے لوگ تھانے کے باہر جمع ہو گئے۔ انہیں جب صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بھی پولیس والوں کو کھل کر گالیاں بکنے لگے۔ ملک منیر مریم اور شارق کے ساتھ تھانے سے باہر آ گیا۔ بہن مریم، تم گھر جاؤ، میں 1-2 گھنٹوں میں آتا ہوں اس لڑکے کو ساتھ لے کر، ملک منیر نے کہا۔ پھر ہجوم میں 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، اوے تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں آدمی شارق کو لے کر ملک منیر کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کے۔ ان کا خیال تھا کہ ملک منیر شارق کو ہسپتال یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے، مگر ان کی منزل DIG کا دفتر ثابت ہوئی۔ عام طور پر DIG جیسے افسران سے ملاقات کے لیے خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام آدمی تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ملک منیر تھا۔ کونسلر ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ملک منیر ایک دیانتدار اور بے خوف آدمی تھا۔ شہر میں سے خاصی شہرت حاصل تھی۔ وہ خود کو قوم کا خادم سمجھتا اور سرکاری افسران کے بارے میں تو اس کا خیال تھا کہ قوم کے ٹیکسوں پر پلنے والے یہ لوگ بھی قوم کے خدمتگار ہیں، اور پولیس کے افسران کے بارے میں تو اس کا خیال تھا کہ ان کے دروازے 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلے رہنے چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ عام آدمی کے لیے DIG کے رتبے کے پولیس افیسر تک پہنچنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی گداگر بادشاہ سلامت کے دربار تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ میں داخل ہونا بھی ایک آدمی کے لیے نہایت کٹھن مرحلہ تھا، لیکن ملک منیر اپنی کونسلر کی بنیاد پر پرچی بنوا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو راستے میں اور 20 رکاوٹیں تھیں۔ صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب مصروف ہیں، آج ملاقات کا دن نہیں، کیا صاحب نے پہلے سے ملاقات کا وقت دے رکھا ہے؟ درخواست لکھ کر دے جائیے، آپ کو بلا لیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ملک منیر زبردستی ان رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا DIG کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازے کے سامنے 2 کانسٹیبل کھڑے تھے، ایک رائفل بردار اور دوسرا اردلی۔ آپ صاحب کے PA سے مل لیں، وہ پرچی اندر بھجوائیں گے تو آپ کو بلا لیا جائے گا۔ اردلی نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تو مجھے نہیں جانتا ہے پرچی کے کچھ لگتے، ملک منیر نے کہا۔ میں DIG سے ملنے آیا ہوں، وزیر اعظم سے نہیں۔ اس نے اردلی کو ایک طرف ہٹایا، ایک ہاتھ سے شارق کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر واقعی میٹنگ ہو رہی تھی۔ شہر کے تمام SP اور DSP حضرات جمع تھے۔ ان سب کے سامنے چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ اس طرح باتیں ہو رہی تھی جیسے شادی کی کسی تقریب میں آئے ہوں۔ سر یہ لوگ زبردستی اندر آ گئے ہیں، اردلی نے اندر داخل ہو کر کہا۔ وہ خاصا بدحواس نظر آ رہا تھا۔ تمام پولیس افسران شارق اور ملک منیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ملک منیر کا چہرہ DIG کے لیے اجنبی نہیں تھا، اس کے علاقے کا SP بھی موجود تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، DIG نے اردلی کو جانے کا اشارہ کیا، پھر ملک منیر کی طرف متوجہ ہوا۔ ملک صاحب، ہم اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں، اگر آپ کچھ دیر ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر بات جائیں تو فارغ ہو کر آپ سے ملاقات کروں گا۔ جو ضروری میٹنگ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، ملک منیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ پولیس عوام کی محافظ ہے، یہ ڈاکو لٹیروں کا گروہ۔ ملک صاحب، اس علاقے کی DSP نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پولیس سربراہ سے۔ آپ چپ رہو جی، ملک منیر نے اسے ٹوک دیا۔ پولیس کا سربراہ تو شہریوں کو محافظ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک چاہے کرتے پھریں۔ آپ کو جو شکایت ہے وہ، میں نے کہا نا آپ چپ رہیں۔ ملک منیر نے ایک بار پھر DSP کو روک دیا۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، بس وردی پہن کر اکڑ رہے ہیں آپ۔ اس وردی کا آپ پر کچھ حق ہے، پہلے وہ حق ادا کریں پھر مجھ سے بات کریں۔ DSP کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ ایک جھٹکے سے کرسی اٹھ کھڑا ہوا، مگر DIG نے اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور ملک منیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تشریف رکھیں ملک صاحب، یہ نوجوان کون ہے اور بتائیے قصہ کیا ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ ملک منیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ بھی شارق کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، اگر اس بدماش تھانے دار کو برطرف نہ کیا گیا تو میں یہ معاملہ اوپر تک لے جاؤں گا
اور یہ ڈی ایس پی صاحب جو بیٹھے ہیں، اس نے علاقے کے ڈی ایس پی کی طرف اشارہ کیا۔ 14 سال پہلے یہی اس علاقے کا تھانہ دار تھا۔ اس نے 12 سال کے بچے کو ماں باپ کے قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا سنوائی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کیا ملا؟ اسے کسی کا گھر برباد کر کے پولیس کی وردی پہن لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ قانون کے مالک بن جائیں۔ ملک صاحب، ڈی آئی جی نے کہا، پولیس عوام کی خادم ہے، عوام کی محافظ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس محکمے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں۔ ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے خلاف ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اچھے محافظ ہیں آپ لوگ، ملک منیر نے کہا۔ مار مار کے حلیہ بگاڑ دے شریف آدمی کا۔ وہ شارق کی طرف مڑ گیا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ لکھ دو، اگر کوئی کارروائی نہ ہوئی تو میں اوپر تک بھی جا سکتا ہوں۔ شارق نے اس واقعے کی مکمل تفصیل لکھ کر ڈی آئی جی کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جب جیل سے رہا ہو کر آیا ہے، علاقے کا تھانہ دار اسے مسلسل پریشان کر رہا ہے۔ ڈی آئی جی نے درخواست پر ڈی ایس پی کے نام احکامات لکھ دیے۔ مجھے 2 گھنٹوں کے اندر اندر رپورٹ ملنی چاہیے۔ میں کوئی لاقانونیت برداشت نہیں کروں گا۔ آپ جائیے اور 2 گھنٹے بعد مجھے رپورٹ پیش کریں، اس نے ڈی ایس پی سے کہا، اور پھر ملک منیر کی طرف رخ کر کے بولا، آپ مطمئن رہیے ملک صاحب، اگر مذکورہ انسپکٹر فرائض میں غفلت اور بددیانتی کا مجرم پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ پایا گیا کیا مطلب؟ وہ مجرم ہے، اس نے علاقے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، بھتے وصول کرتا ہے دکاندار اس سے، جس شریف آدمی کو چاہتا ہے پکڑ کر بند کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی اس سے محفوظ نہیں، جبکہ غنڈے اور بدماش علاقے میں دندناتے پھرتے ہیں۔ ملک منیر نے کہا، میں نے ڈی ایس پی صاحب کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، اب آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے، ڈی آئی جی نے کہا۔ وہ ملک منیر جیسے لوگوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ سیدھی راہ پر چلنے والے ایسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی ان کی تقلید کریں، اور پھر ملک منیر تو خود ان معاملات میں پورے شہر میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ چند سال پہلے وہ ڈپٹی کمشنر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس ڈپٹی کمشنر کے خلاف بدعنوانیوں کے ٹھوس الزامات تھے، اور جب تک اس نے ڈپٹی کمشنر کا ٹرانسفر نہیں کروا دیا تھا وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر اس تھانہ دار کے خلاف پوری کارروائی نہ کی گئی تو اس معاملے کو بہت اوپر تک لے جائے گا۔ ملک منیر شارق کو لے کر لوہاری میں ایک ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ اس کی مرہم پٹی کروانے کے بعد اسے گھر چھوڑا اور پھر اپنے گھر چلا گیا۔ اسی روز شام کو انسپکٹر کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر سلمان ایڈوکیٹ سے مل کر شارق کے خلاف سازش میں حصہ لینے، معزز اور شریف شہریوں کو رسوا کرنے اور رشوت لینے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ پولیس سلمان ایڈوکیٹ کو بھی گرفتار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ گھر سے فرار ہو گیا تھا۔ اخبارات نے پولیس انسپکٹر کے خلاف کارروائی کی خبر شاید سرخیوں میں شائع کی تھی۔ شارق 1 ہفتے تک گھر سے نہیں نکلا تھا۔ ان واقعات سے وہ محتاط ہو گیا تھا اور بلا وجہ کسی الجھن میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ ایک پولیس افیسر کی معطلی اور گرفتاری کے مطلب نہیں تھا کہ تمام پولیس والے سدھر گئے تھے۔ شارق کو سلمان ایڈوکیٹ کے فرار ہو جانے کا افسوس ہوا تھا۔ اب اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ تمام فسادات کی جڑ وہی بد فطرت اور کمینہ شخص تھا، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ 14 سال پہلے اس کے ماں باپ کو بھی اسی نے قتل کروایا، اور وہ ڈی ایس پی جو 14 سال پہلے اس علاقے کا تھانہ دار تھا وہ بھی شارق کے قتل کیس میں پھنسوانے کی سازش میں شریک تھا۔ موجودہ تھانہ دار کے خلاف تحقیقات کی ذمہ داری اسی ڈی ایس پی کو سونپی گئی تھی۔ اس نے ڈی آئی جی کے احکامات کے تحت تھانہ دار کے خلاف تو رپورٹ مرتب کر لی تھی اور شہریوں کے بیانات کی روشنی میں اسے قصوروار قرار دیا تھا، لیکن شارق کو شبہ تھا کہ سلمان ایڈوکیٹ کو فرار کا موقع بھی اسی ڈی ایس پی نے ہی فراہم کیا ہوگا، کیونکہ 14 سال پہلے اگر وہ اس سازش میں شریک تھا تو سلمان ایڈوکیٹ کی گرفتاری سے پرانی باتیں سامنے آ سکتی تھیں اور خود ڈی ایس پی بھی ان کی زد میں آ سکتا تھا۔ شارق نے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ ڈی ایس پی کسی بات کی آڑ لے کر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا تھا، یا سلمان ایڈوکیٹ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس جیسے بے ضمیر اور بد فطرت لوگ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کے سینوں میں حسد و رقابت کی آگ سلگتی رہتی ہے جو انہیں برائیوں پر اکساتی رہتی ہے۔ کسی نیک کام کی ایسے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس دوران شارق اپنے دوست سہیل کی طرف بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے اخبار میں شارق کے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور تھانہ دار کے خلاف کارروائی کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا، اور ممکن اس نے شارق سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن اسے شارق کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ بھاٹی والی دکان کے کرایہ دار لطیف نے وعدے کے مطابق 30 تاریخ سے پہلے ہی دکان خالی کر کے چابی ان کے حوالے کر دی۔ اسے کوئی اور دکان نہیں ملی تھی اور وہ اپنی لکشمی والی دکان میں منتقل ہو گیا تھا۔ یہ دکان مین روڈ سے ذرا ہٹ کر واقع تھی، جس وجہ سے وہ عرصہ سے بند پڑی تھی، مگر اب لطیف نے اس دکان میں اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔